नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 27 जून की स्पीड न्यूज़। JHMC के अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट विंग ने एक खुसूसी मुहिम शुरू की और ट्रैफिक जंक्शंस पर 221 बेघर अफराद की शिनाख्त की। इनमें से कुछ को नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कुछ को इनके आबाई शहरों में वापस भेज दिया गया। इस मुहिम का मकसद हैदराबाद को भिखारियों से पाक शहर बनाना था। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर UCD विंग के अहदेदारों ने बशीरबाग, नामपल्ली, सेक्रेटरी और बेगम बाजार में ट्रैफिक जंक्शन और फुटपाथ का दौरा किया और बेघर लोगों की शिनाख्त की। हुक्काम ने बेघर अफराद को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर वाक़ नाइट शेल्टर्स में मुंतकिल किया। शहर से नकल मकानी करने वाले और भीख मांगने वाले मुलविस अफराद को काउंसलिंग के बाद इनके आबाई शहरों में भेज दिया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चॉकलेट और आइसक्रीम जैसे अशिया में गांजा और दीगर नशियावर मादे मिलाकर फ़रोख्त करना इंतहाई तशवीशनाक बात है। ऐसे अफराद के बारे में अवाम फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें। अगर तालीमी इदारों में नशियावर अशिया पाई जाती हैं तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी मुतल्लिका इंतजामिया की होगी। उन्होंने ऐलान किया कि रियासत में मंशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी ईगल टीम तश्कील दी जा रही है, जो गांजा की काश्त, सरबराही, फ़रोख्त पर कड़ी नज़र रखेगी। हैदराबाद की माधापुर में शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िदा यौम इंसदाद मंशियात के इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चाहे फिल्मी अदाकार रामचरण हो या विजय देवरकुंडा, वो कितना ही मसरूफ़ क्यों न हो, नौजवानों तक सही पैगाम पहुँचाने के लिए इस मुहिम में शामिल होना काबिल सताइश है। हमारी रियासत को मुल्क के लिए एक मिसाल बनाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि मैंने चीफ मिनिस्टर को हलफ लेते ही वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो भी गांजा या ड्रग्स की तरफ देखेगा हम उसकी कमर तोड़ देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना जद्दोजहद और तहरीकों की सरजमीन है। अगर यही सरजमीन मंशियात के लिए बदनाम हो जाए तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने TG EPSET BTech सीट अलॉटमेंट के लिए वेब काउंसलिंग का शेड्यूल बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया है। चेयरमैन प्रोफेसर वी बालाकृष्णा रेड्डी ने जुमा की सेपर काउंसलिंग की तारीखों का ऐलान किया। इस बात की तस्दीक करते कि ये मौजूदा फी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी। रियासत भर में इंजीनियरिंग की नशिस्तें पुर करने के लिए 28 जून 2025 से शुरू होने वाली काउंसलिंग 3 मरहलों में की जाएगी। तेलंगाना में 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जुमा की दोपहर जारी किए गए। ये इम्तिहानात 3 जून से 13 जून तक मुनाकिद हुए थे। रियासत भर से 42,832 तलबा ने दरख्वास्त दी थी, जिनमें से 38,741 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए। हुकाम के मुताबिक इन इम्तिहानात में 24,415 तलबा कामयाब हुए, जिससे कामयाबी की शरह 73.35% रही। वेबसाइट पर तलबा अपना रोल नंबर दर्ज करके ऑनलाइन नतायज हासिल कर सकते हैं। हैदराबाद को मानसून से मुतालिक सैलाब से बचाने के इक़दाम में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस प्रोटेक्शन अथॉरिटी हैदरा की टीमों ने जुमा को सैदाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ मसमारी मुहिम शुरू की। इस इक़दाम का मकसद कृष्णा नगर इलाके में ड्रेनेज लाइनों के ऊपर तामीर शुदा गैर कानूनी ढांचों के खिलाफ कार्रवाई था। यह कार्रवाई इन रुकावटों को दूर करने के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर की गई, जो शदीद बारिशों के दौरान सैलाब का बाइस बन सकती हैं। रोजगार और मेहनत के वज़ीर जी विवेक वेंकट स्वामी ने जुमा को यहाँ कहा कि रियासती हुकूमत गिग वर्कर्स की बहबूद के लिए बेहतरीन पॉलिसी लाएगी। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते कहा, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तेलंगाना गिग वर्कर्स पॉलिसी मुल्क के लिए एक रोल मॉडल होगी। उन्होंने गिग वर्कर्स को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करने के लिए मुतल्लिका अहदेदारों के साथ एक जायज़ा मीटिंग में भी शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने मां को घर से निकालने वाले बेटों के रवैये को इंतहाई संजीदगी से लिया है। अगरचे इन्हें 2 दिन के अंदर घर खाली करने की नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर रेवेन्यू काम ने वो मकान जब्त कर लिया और मकान को मुहरबंद कर दिया। ये वाक़या हैदराबाद शहर के इलाके मलकपेट मुसराम बाग में पेश आया। 9 साला ज़ईफ़ खातून शकुंतला बाई, जिनका ताल्लुक इसी इलाके से, को 2 बेटे और 4 बेटियाँ हैं। इनके शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे, जिसके बाद वो अपने बेटों के साथ इसी मकान में रह रही थी। ताहम जिन बेटों को अपनी माँ की खिदमत करनी चाहिए थे, उन्होंने लापरवाही बरतते हुए ज़बरदस्ती इन्हें घर से निकाल लिया। बेसहारा होकर बुजुर्ग खातून इस वक्त अपनी सबसे छोटी बेटी के पास सईदाबाद में रह रही हैं। इस पर शकुंतला बाई ने सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ मिलकर इस मामले को अंबरपेट RDO से रुजू किया, जिस पर अहदेदारों ने बेटों को 2 दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने नोटिस को संजीदगी से नहीं लिया और मकान खाली नहीं किया, जिस पर रेवेन्यू के अहदेदारों ने मुदाखलत करते हुए मकान को जुमेरात को मुहरबंद कर दिया। जुमा 26 जून को तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में गिरडर गिर गया। ये वाक़या रोड ओवरब्रिज की मरम्मत के काम के दौरान पेश आया। इस वाक़े की वजह से भाग्यनगर एक्सप्रेस को राघवापुरम रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे तक रोक दिया गया। ट्रेन कागजनगर के सिरपुर से हैदराबाद के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही थी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोज में गिरडर को झुका हुआ टूटा हुआ दिखाया गया। बादअज़ां खादीपेट बल्हार शाह रोड पर रेलवे खिदमात 5 घंटे के तातुल के बाद दोबारा शुरू हो गई। हुक्काम ने मुतादिद स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया था और नक़्ल हरकत बहाल करने के लिए ग्रेडर की हंगामी मरम्मत की।
حیدرآباد کے مضافاتی علاقے ڈنڈیگل پولیس اسٹیشن کی حدود میں دل خراش سڑک حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک 6 سالہ بچہ ٹپر کی ٹکر سے موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ میڈشل ضلع کے ملم پیٹ علاقے میں پیش آیا جہاں متاثرہ خاندان کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ نظام آباد ضلع سے تعلق رکھنے والے راجو اپنی بیوی اور بیٹے ابھینو ریڈی کے ساتھ آکاش لے آؤٹ ملم پیٹ میں رہتے ہوئے ابھینو گیتانجلی انٹرنیشنل اسکول میں پہلی جماعت کا طالب علم تھا۔ جمعہ کی صبح 8 بجے اس کی ماں اسے اسکوٹی پر اسکول چھوڑنے کے لیے نکلی۔ جیسے وہ پلوی انٹرنیشنل اسکول کے قریب پہنچے، پیچھے سے تیزی سے آتی ہوئی ٹپر نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں بچہ نیچے گر کر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے میڈشل سرکاری اسپتال منتقل کیا۔ ڈنڈیگل پولیس نے ٹپر کے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے جمعہ 27 جون کو ہٹ اینڈ رن کیس میں سابق چیف منسٹر جگن موہن ریڈی کے خلاف پولیس کارروائی پر روک لگا دی۔ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت کی کہ وہ اگلے احکامات تک جلد بازی سے کام نہ لیں۔ دریاستہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اہلکاروں نے موٹر وہیکل انسپکٹر گنگادھر پرساد کی نگرانی میں جگن کی کار کا معائنہ کیا۔ ہائی کورٹ آئندہ ہفتے اس مقدمے کی منسوخی کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ مہاراشٹر میں ہندی بمقابلہ مراٹھی زبان تنازع کے درمیان ادھو ٹھاکرے کے ایم پی سنجے راوت نے بڑا بیان دیا ہے۔ سنجے راوت نے دعویٰ کیا کہ شیوسینا UBT کسی زبان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قوم پرستی سے متعلق تمام کام ان کے پارٹی کے لوگ ہندی میں کرتے ہیں۔ تاہم پرائمری اسکول کے بچوں پر 3 زبانوں کا بورڈ ڈالنا ضروری نہیں ہے۔ سنجے راوت کہتے ہیں کہ 5ویں جماعت تک پرائمری اسکولوں میں سے لسانی نظام کا نفاذ غلط ہے۔ دوسری جانب راج ٹھاکرے اور ادھو ٹھاکرے کے ایک ساتھ احتجاج کرنے کے معاملے پر سنجے راوت نے کہا کہ 6 جولائی اور 7 جولائی کو ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے الگ الگ ریالیاں نکال رہے تھے۔ ایسے میں راج ٹھاکرے نے ہمیں فون کیا اور کہا کہ ایک ہی معاملے پر 2 بڑی ریالیاں نکالی جائیں گی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سنجے راوت نے دعویٰ کیا کہ میں نے ادھو ٹھاکرے سے بھی بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹھیک ہے، پھر ہم نے 5 تاریخ کو حتمی شکل دے رہی ہے۔ مرکزی حکومت مختلف فلاحی اسکیموں کے ذریعے کسانوں کی مدد جاری رکھے ہوئے ہے۔ اہم اقدامات میں سے ایک پردھان منتری کسان سمان ندھی یوجنا ہے، جس کا مقصد پورے ہندوستان میں کسانوں کو براہ راست آمدنی میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اسکیم کے تحت اہل کسانوں کو سالانہ فی ایکڑ 6000 موصول ہوتے ہیں، جو ہر ایک 3 مساوی قسطوں میں فی قسط 2000 روپے کے حساب سے تقسیم کیے جاتے ہیں، جو براہ راست ان کے بینک کھاتوں میں جمع ہوتے ہیں۔ 2019 میں اسکیم کے آغاز سے بعد سے حکومت نے اب تک 19 قسطیں تقسیم کی ہیں۔ آئندہ 20ویں قسط جولائی 2025 میں جاری ہونے کی توقع ہے۔ وزارت زراعت کی طرف سے جلد ہی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کرنے والا ایک باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا امکان ہے۔ جمعہ کی صبح دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے ٹرمینل 3 پر ایئر انڈیا کی پرواز کو نشانہ بناتے ہوئے ایک تازہ بم کی دھمکی دی گئی۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے مکمل چھان بین کے بعد اس دھمکی کو جعلی قرار دیا گیا۔ الرٹ اس وقت کیا گیا جب کیبن کرو نے ہوائی جہاز کے اندر ایک ٹیشو پیپر پر نوٹ دریافت کیا، جس میں پیغام تھا، جس میں کیا لکھا گیا کہ ایئر انڈیا 2948 ٹرمینل 3 پر بم موجود ہے۔ معیاری پروٹوکول کے بعد عملے نے فوری طور پر ہوائی اڈے کی سیکیورٹی اور حکام کو مطلع کیا۔ خطرے کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد CISF اور ہوائی اڈے کی سیکیورٹی ٹیموں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور ہوائی جہاز کے اندر گہری جانچ کی۔ مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور پرواز کو معائنے کے لیے الگ تھلگ کر دیا گیا۔ بعد ازاں بم کی دھمکی کو جھوٹا قرار دیا گیا، جس کا مقصد ممکنہ طور پر خوف و ہراس یا خلل پیدا کرنا تھا۔ رتلام میں مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ موہن یادو کے قافلے کی گاڑیاں اچانک رک گئیں۔ CM موہن یادو ایک انڈسٹریل کنکلیو میں شرکت کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں اس نے دوسی گاؤں کے پیٹرول پمپ سے اپنی گاڑیوں میں ڈیزل بھرایا۔ ڈیزل بھرنے کے بعد گاڑیاں رک گئیں۔ پہلے تو یہ فنی خرابی معلوم ہوتی تھی، لیکن جب تحقیقات کی گئیں تو انکشاف ہوا کہ ان گاڑیوں میں پانی ملا ہوا ڈیزل بھرا گیا تھا۔ بعد ازاں پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے اٹاوہ میں کتھا واچکوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ آئے روز گرم ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ نہ صرف UP میں بلکہ ملک کی سیاست میں بھی گرم ہے۔ اب میڈیا سے بات کرتے نشاد پارٹی کے صدر اور یوگی حکومت کے وزیر سنجے نشاد نے اٹاوہ کے کتھا واچکوں کے والے واقعے پر رد عمل ظاہر کیا۔ اٹاوہ کتھا واچکوں والے تنازع پر یوگی حکومت کے وزیر سنجے نشاد نے کہا کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ سب کو جینے کا حق ہے۔ یہ تحقیقات کا معاملہ اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پسماندہ طبقات الگ ہو جائیں گے، دلت الگ ہو جائیں گے اور اونچی ذاتیں الگ ہو جائیں گی، اور کہا کہ آئین تمام ذاتوں کو متحدہ اور یکساں حقوق کے لیے بنایا گیا تھا۔ دلجیت دوسانجھ کی پنجابی فلم سردار جی 3 کو لے کر کافی تنازع چل رہا ہے۔ فلم میں دلجیت کے ساتھ پاکستانی اداکارہ ہانی عامر مرکزی کردار میں ہے۔ ہانی عامر کی فلم میں ہونے کی وجہ سے بھارت میں اس کو لے کر کافی تنازع چل رہا ہے۔ یہ فلم بھارت میں ریلیز نہیں ہو رہی، لیکن اسے پاکستان میں ریلیز کی اجازت مل گئی ہے۔ سردار جی 3 اب پاکستان میں ریلیز ہوگی۔ فلم کو پاکستانی سینسر بورڈ سے منظوری مل گئی ہے۔ اتر پردیش کی نگینا لوک سبھا سیٹ سے MP اور آزاد سماج پارٹی کانشی رام کے قومی صدر چندر شیکھر آزاد
پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر روحنی گھاواری کی جانب سے لگائے گئے سنگین الزامات کی وجہ سے تنازعات میں ہیں۔ اب نگینہ ایم پی کے خلاف قومی کمیشن برائے خواتین میں شکایت درج ہونے کے بعد یو پی خواتین کمیشن بھی سرگرم ہو گیا ہے۔ میرٹھ میں ریاستی خواتین کمیشن کی رکن میناکشی بھرالا نے چندر شیکھر آزاد کی لوک سبھا کی رکنیت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاستی خواتین کمیشن نے نگینہ لوک سبھا حلقے کی خواتین سے بات کرنے کے بعد چندر شیکھر کے رویے اور کردار کے بارے میں قومی کمیشن کو رپورٹ بھی داخل کر دی ہے۔ مغربی بنگال میں قانون کی طالبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کا ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا۔ پولیس نے درندگی میں ملوث 2 موجود طلبہ اور کالج کے سابق طالب علم سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ واقعہ 25 جون کی شام 7:30 بجے سے 10:50 کے درمیان پیش آیا۔ متاثرہ کی شکایت پر درج FIR کے مطابق اس معاملے کا مرکزی ملزم منوجیت مشرا ہے۔ وہ کالج کے سابق طالب علم ہیں اور ترنمول کانگریس چھاترا پریشد کی یونٹ کا صدر رہ چکا ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور ملزمان زیب احمد اور پرمیت مکھرجی کو بھی FIR درج میں نافذ کر دیا گیا۔ بعد ازاں متاثرہ کی جانب سے درج کرائی گئی شکایت میں بتایا گیا کہ ملزم نے جنسی تعلقات کی نیت سے مجھ پر زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے انکار کیا اور اسے پیچھے ٹھکیل دیا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ مجھے جانے دو۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، میں اس سے بے حد پیار کرتی ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ متاثرہ نے بتایا کہ مجھے جانے دینے کے لیے میں نے ان کے پاؤں پکڑے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ مجھے زبردستی گارڈ روم میں لے گئے اور میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔ بنگلور میں علی اسکر روڈ پر واقع ایمبیسی اپارٹمنٹ میں کمشنر کے دفتر کے قریب ایک ڈرامائی ریسکیو مشن سامنے آیا، جہاں ایک نوجوان نشے میں دھت پھل چرانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرف سے دیکھے جانے اور پوچھ گچھ کرنے پر نوجوان گھبرا گیا اور فرار ہونے کی کوشش کی اور ایک شاخ سے غیر یقینی طور پر لٹک گیا۔ پولیس اور مقامی لوگ جائے وقوع پر پہنچے اور ترپال کا استعمال کرتے اسے بچانے کی کوشش کی۔ ان کوششوں کے باوجود وہ 50 فٹ سے زیادہ کی بلندی سے گرا۔ اس کے کلہے پر شدید چوٹیں آئیں۔ زخمی نوجوان کو پولیس نے فوری طور پر بورنگ اسپتال منتقل کیا۔ راجستھان کے دارالحکومت جے پور میں رشتوں کو شرمسار کرنے والا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہاں ایک باپ کو اپنی ہی 10 اور 11 سال کی بیٹیوں کے ساتھ طویل عرصے تک زیادتی کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ ملزم گزشتہ کئی سالوں سے اپنی بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ڈاکٹروں، NGOs اور پولیس نے مل کر ملزم باپ کے کرتوت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے نہ صرف اسٹنگ آپریشن کیا بلکہ اپنے طور پر مقدمہ بھی درج کر لیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے نوبل انعام یافتہ محمد یونس کی قیادت میں 2014، 2018 اور 2024 میں ہونے والے قومی انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں، بدعنوانی اور انتظامی بدانتظامی کی تحقیقات کے لیے ایک 5 رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ جمعرات کو دیر گئے کابینہ ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ گزٹ نوٹیفیکیشن میں پینل کی تشکیل کی تصدیق کی گئی۔ کمیٹی کو مبینہ انتخابی ہیرا پھیری کا پردہ فاش کرنے کا کام سونپا گیا، جس نے حکمراں عوامی لیگ کی حمایت کی شہریوں کو ان کے ووٹ کے آئینی حق سے محروم رکھا۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی سرزمین پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان امریکہ کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا کوئی انتظام یا عزم نہیں کیا گیا۔ سرکاری نشریاتی ادارے IRIB کے ساتھ ایک انٹرویو میں مسٹر عراقچی نے کہا کہ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے امکان پر غور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا تہران کے قومی مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے فیصلے صرف اور صرف ایران کے مفادات پر مبنی ہوں گے۔ اگر ہمارے مفادات مذاکرات کی طرف واپسی کا تقاضا کرتے تو ہم اس پر غور کریں گے، لیکن اس مرحلے پر کوئی معاہدہ یا وعدہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی بات چیت ہوئی۔ مسٹر عراقچی نے 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے اور امریکی پابندیاں ہٹانے کے بارے میں بات چیت کے پچھلے دور میں واشنگٹن پر ایران کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ سنٹرل افریقن ریپبلک کے دارالحکومت بینگوئی کے ایک ہائی اسکول میں پیش آئے ہولناک دھماکے اور اس کے بعد بھگدڑ کے نتیجے میں کم از کم 29 طلباء جاں بحق اور 250 سے زائد زخمی ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ بارٹلمی بوگانڈا ہائی اسکول میں اس وقت پیش آیا جب ایک خراب بجلی کے ٹرانسفارمر کو مرمت کے بعد دوبارہ چالو کیا جا رہا تھا۔ یہ معلومات وزارت تعلیم نے جمعرات کو جاری کی۔ وزارت صحت کے مطابق مرنے والوں میں 16 طالبات بھی شامل ہیں، جن میں سے زیادہ تر موقع پر ہی فوت ہو گئیں، جبکہ کچھ کی موت ہاسپٹل پہنچنے کے بعد ہوئی۔ زخمی ہونے والے 260 سے زائد طلباء مختلف اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حادثے کے وقت اسکول میں تقریباً 5000 طلباء اعلیٰ تعلیم کے امتحانات دے رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے غزہ جنگ کے خاتمے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ بنجامن نیتن یاہو اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے اور ابراہم سمجھوتے کو وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔
सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट जवाजात ने हतमी रवानगी के मकसद के लिए हर किस्म के एक्सपायर होने वाले विजिट वीज़ों में तोसी के लिए एक इकदाम शुरू करने का ऐलान किया है। रियायती मुद्दत 27 जून से शुरू होकर 30 दिनों तक जारी रहेगी। महकमे पासपोर्ट के मुताबिक इस इकदाम का मकसद इंसानी नक्ल हरकत को मुनज़्ज़म करने के अमल को हमवार करना और रिहाइश और वीज़ा के ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाना है। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।